अब बहुत देर हो चुका है, वही MNAs हमसे भी राब्ते में हैं, वो इत्तेहादियों हमसे भी राब्ते में हैं। हम उनको कह रहे हैं कि ये आपके लिए मौका है, वो इस इलेक्शंस में साबित कर दे कि वो किसके साथ खड़े हैं। क्या वो पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं या कठपुतली के साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद करीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। जैसे आपने देखा सेनेट के इंतखाबात होने को जा रहे हैं, सदारती रेफरेंस पर अदालत उज़्मा ने अपना फैसला महफूज कर लिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का कहना है कि वो हुकूमत वक्त के 12 MNAs के साथ रवाबत में हैं, जबकि मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर, जैसे आपने सुना, उनका कहना था कि जब तैयारी है लॉन्ग मार्च की, शायद लॉन्ग मार्च की नौबत ना आए। अब इस सब पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक डेप्यूटी स्पीकर फैसल करीम कुंडी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कुंडी साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। सबसे पहले ये बताइएगा सर, जो एक ज़ेरे बहस एक नुक्ता है हफीज शेख साहब का, जो कि PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, वर्सेस साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। ये खदशा कि अगर लेट्स से सर कि गिलानी साहब कामयाब हो जाते हैं इस्लामाबाद की नशिस्त पर, तो हुकूमत को किस तरह खतरा होगा सर? आपकी पार्लिमानी अमूर पर तो गहरी नजर रहती है, ये कैलकुलस बदल किस तरह जाएगा? 3 मार्च को एक अहम इलेक्शन सेनेट का हो रहा है और सबसे अहम सीट जो है वो इस्लामाबाद के जहाँ पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह हम बहुत ज्यादा होपफुल हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो सेनेट की सीट जो है वो निकालेंगे। और अगर आप देखें, जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट की सीट जीतेंगे तो डेफिनेटली अगर आप हाउस में उन्होंने एक ही सेनेटर मतलब इस्लामाबाद से एक ही आना है, तो MNAs ने वोट करना है, तो उसमें देखें ये बिल्कुल हुकूमत के लिए तो एक अदम एतमाद का वो तो है डेफिनेटली हुकूमत के खिलाफ अगर। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखें वेट देखें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का और हमारे शेख साहब का जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उसमें काफी जो है वो मतलब है कि फर्क है। यूसुफ रज़ा गिलानी एक सुलझे हुए एक पुराने पॉलिटिशियन हैं और शेख साहब जो हैं वो हमारे साथ भी रहे हैं, मुशर्रफ साहब के साथ भी रहे हैं और जो है अभी हुकूमत में भी हैं। यही हुकूमत कहती थी कि मईशत तबाह हो चुकी है PTI के पीपल पार्टी के दौर में, आज वही फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो है वो इनके साथ हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कुंडी साहब के, अगर दोनों उम्मीदवारों का कंपैरिजन किया जाए तो यूसुफ गिलानी साहब, जाहिर सी बात उनका एक पॉलिटिकल करियर है और शफीक शेख साहब के बारे में कहा जाता है कि वो एक टेक्नोक्रेट हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका कोई सियासी कद काट उस तरह का नहीं है। लेकिन जो आप लोग दावा फरमा रहे हैं कि शायद PTI के भी बहुत सारे लोग अब यूसुफ गिलानी साहब को वोट देना चाह रहे हैं, तो ये बात कितनी हद तक कन्फर्म है? और पहले तो शायद कहा था कि कोई 25 MNA हैं PTI के जो राब्ते में हैं, अब तादाद कम हो के 12 पे आ गई है। और क्या आपको लगता है कि वाकई लोग हैं कि जो 3 मार्च को गिलानी साहब को वोट देंगे अगर खुफिया राय शुमारी होती है? तो देखें बिल्कुल हम राब्तों में हैं, हम हर MNA से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सेनेट के वोट के लिए, चाहे वो जिस पार्टी से भी है। देखिए इलेक्शन है, हर किसी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। हम इत्तेहादी जमातों से भी राब्ते में हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम जो है PTI के दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करें कि हमें वोट करें। हम अपनी पार्टी की इत्तेहादियों अपोजिशन जमातों की जो है पार्टियों के जो हमारे एलाइज हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, मेंबर से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें आप वोट करें। तादाद तो मैं भी आपको कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह हम जो है इलेक्शन जो है वो जीत के लड़ रहे हैं और हमें एक वोट की भी जीत चाहिए जो जीत हो। अब वो मैं आपको ये नंबर नहीं इस वक्त बता सकूँ कि हमारे पास 12 हैं, 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं, जो भी है, हमें जीत चाहिए और इंशाल्लाह हम बड़े होपफुल हैं कि 3 मार्च को जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो एक अच्छी अक्सरियत से जो है वो सेंटर कामयाब होंगे इस्लामाबाद। नहीं तो कुंडी साहब, जो हुकूमत वक्त का एक बयानिया है कि सेनेट की नशिस्तों को खरीदा भी जाता है, बेचा भी जाता है, जब पीपल्स पार्टी की क़यादत कहती है कि हम सब के साथ राब्ता कर रहे हैं और हर सियासी जमात से वो ताल्लुक़ रखते हैं, क्या इससे ये वाज़ेह नहीं होता, जो कि 2018 में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद हुई थी कि हॉर्स ट्रेडिंग में वो ना सिर्फ शामिल हैं लेकिन साथ साथ इस तरह की प्रैक्टिस को इंडोर्स भी करते हैं? किस तरह देखते हैं कुंडी साहब, क्या स्ट्रेंथ के मुताबिक होना चाहिए? आप किस तरह देखते हैं? देखें ये सिर्फ बातें हैं। मैं आज आपको बताऊं कि हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की केपी में जो है 6 सीटें हैं PS की, ठीक है जी। आज हमारे एक इत्तेहाद बने जिसमें PDM के इत्तेहाद और जमात इस्लामी हमारे साथ शामिल हुए हैं
اور اگر آپ پوری اتحادی جماعتوں کا اگر آپ نمبرز دیکھیں تو ہمارے 43 نمبر ہیں. اب کل اگر ہم سیٹ جیتیں گے اور ہم سیٹیں جیتیں گے تو یہ بولیں گے جی ان کے پاس وہ 6 ووٹ تھے اور کیسے جیت گئے ہیں, یا نون کے پاس 7 تھے, یا جی وائی کے پاس اتنے تھے, یا اے این پی کے پاس اتنے تھے, یا جماعت اسلامی اتنے تھے. ہم نے 43 نمبرز ہمارے پاس موجود ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کہ یہ خریدنے کی بات جو ہے, اب مجھے بتائیں بلوچستان میں کتنے پہ سیٹ بیچی گئی, ہم نہیں کہہ رہے, پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں. سندھ میں کتنے پہ بیچی گئی, ہم نہیں کہہ رہے, پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں. یہ خود ہی کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے خود کہا تھا نا کہ بلوچستان میں اتنے پہ بکتی ہیں, اور وہی شخص جس نے پی ٹی آئی میں اعلان ہی نہیں کیا تھا اور ان کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ دی گئی, پھر اس سے واپس لے لی گئی, اس شخص نے دوبارہ باپ میں اعلان کر دیا اور باپ سے ان کو ٹکٹ دے دی اور پی ٹی آئی ڈیٹ ڈرا کر دیا. تو مجھے بتائیں کہ کہاں پہ بکی ہیں. سندھ میں جو ہے اوبڑو صاحب کے متعلق جتوئی صاحب کیا کہتے ہیں, خود بیچ رہے ہیں, خود خرید رہے ہیں, سب کچھ خود کر رہے ہیں, الزامات دوسروں پہ لگا رہے ہیں, چوری بھی کر رہے ہیں اور سینہ زوری بھی کر رے ہیں. ہمیں تو کہا ہے کہ ہم اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر لڑیں گے. ہمارے دور میں بھی سینٹ کے الیکشن ہوئے, آج جب آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے, گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے, آپ نے دیکھا کہ ہم نے اکثریت جگہوں پہ بلا مقابلہ جو ہے ہم اپنے کینڈیڈیٹس جو ہے ہم نے کامیاب کرائے تھے. کنڈی صاحب وہ تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں سر, لیکن کیا سابق صدر زرداری صاحب نے یہ بات تسلیم نہیں کی تھی, یہ کہتے ہوئے کہ بلوچستان حکومت تو گر گئی اور گرا بھی دی یہ 2 سال پہلے؟ دیکھیں بالکل انہوں نے کہا تھا, اور اس میں دیکھیں ہم نے کہا کہ ماضی میں ایسی پریکٹس نہیں ہونی چاہیے, لیکن آج میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں آج جو بات ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا ہے, آج ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست کہہ رہے ہیں, دیکھیں ہم نے تو دیکھیں انہوں نے تو, میں تو کریڈٹ دوں گا پرویز الہی صاحب کو, پاکستان پیپلز پارٹی کو, کہ انہوں نے جو ہے وہ پنجاب میں جو ہے وہ بلا مقابلہ تقریباً جو ہے وہ سلیکٹ کرا لی. اس طرح جو ہے مطلب ہے کہ سینٹر منتخب ہو چکے ہیں. اس طرح تو ان کو چاہیے تھا کہ باقی اس بھی بیٹھے, لیکن وہ جو ہے وہ سیریس نہیں ہے. ان کے اپنے مینیج دیکھیں کیا کہتے ہیں, ان کے اپنے پی ایس کیا کہتے ہیں, وہ سب کے سامنے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور اپنے پارلیمانی پارٹی میں خود دیکھیں, یہ ببانگ دول کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ماضی میں 20 لوگوں کو نکالا لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا. 20 کا انصاف پی ٹی آئی کے لیے بڑا نازک ہے. اس دفعہ وزیر اعظم صاحب گئے تھے تو 20 پارلیمنٹرین غائب تھے, تو کیا وہ اس دفعہ بھی 20 یا 30 نکال رہے ہیں؟ ان کو خود ممبرز کی میٹنگ میں نہیں, ہم نے تو نہیں کہا ان کو نہ جائیں, لیکن دیکھیے اپنے ممبرز غائب تھے 20. لیکن اس ساری مہم کے دوران لگتا یہ ہے کہ کاف لیگ کی قربتیں بھی پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں, اور مریم نواز صاحبہ کا بھی یہ سٹیٹمنٹ آنا کہ شاید لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو کیا لگتا ہے کہ اگر یوسف گیلانی صاحب الیکشن جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد اگلا موو پی ڈی ایم کا اور بالخصوص پیپلز پارٹی کا کیا ہوگا؟ کیا ان ہاؤس چینج کی کوششیں ہو رہی ہیں, اور اس حوالے سے بھی کوئی ہوم ورک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اس حوالے سے کچھ بتائیے سر. دیکھیں ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ریکانسیلیشن کی سیاست ہونی چاہیے. ہم تو ہمیشہ ہم نے دیکھا ماضی میں بھی ہم نے اپنی اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلا. آج جب وہ ہمارے اتحادی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد اور پیپلز پارٹی کے ساتھ میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ جب تھے ہم نے سب کو ساتھ چلانے کی کوشش اور چلا رہے تھے. یہاں پر تو اپنے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وزیر اعظم صاحب ٹائم نہیں دے رہے. آج ہمیں خود ان کے مینیج کہتے ہیں کہ بہت اچھا آپ نے کام کیا, کم از کم ہماری عزت بڑھ گئی. گیلانی صاحب کی کینڈیڈیٹ بننے سے ہماری عزت بڑھ گئی. کم از کم ہمیں وزیر اعظم صاحب جو ہم سے ابھی مل رہے ہیں, ہمیں چیف منسٹر ملتے ہیں, تاکہ اب میں مطلب ہے کہ یہ مطلب ہے کہ آپ دیکھیں سب کے ساتھ یہ چیزیں ہیں. دیکھیں ہم تو پہلے ہمارا جو ہے وہ ٹارگٹ ہے کہ انشاءاللہ ہم گیلانی صاحب کو اور اپنے باقی دوستوں کو جو ہے ہمارے جو پی ڈی ایم کے ہیں ان کو ہم کامیاب کریں گے سینٹر. ہم انشاءاللہ اس کے بعد چیئرمین سینٹ کا الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ ہم وہ جیتیں گے. اس کے بعد پی ڈی ایمز کے ساتھ مل کر آگے ہم نے موو کرنی ہے کہ ہم نے کیا کرنا. اچھا بالکل آخر میں کنڈی صاحب, سنس وی ہیو یو سر, یہ تاثر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو بہت اچھی طرح استعمال کیا ہے, اور شاید مسلم لیگ نواز کے کاسٹ پر. آپ نے دیکھا کہ ملتان میں تمام گیلانی صاحبان اور پیپلز پارٹی ایک حد تک بحال ہوئی, اس میں پیپلز پارٹی کی قیادت کا بھی بڑا جلسہ ہوا. پھر لڑکانہ کا آنا, مریم نواز صاحبہ کا جو پرانی شریف بھٹو دشمنی تھی اس کا آفیشیل ختم ہونا, اور پھر اب یوسف رضا گیلانی صاحب بطور مشترکہ امیدوار. تو کیا آپ اتفاق کریں گے کہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو کافی اچھی طرح یوز کیا ہے ایز اپوز ٹو پی ایم ایل این؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کس نے یوز کیا کس نے یوز نہیں کیا. دیکھیں جلسے ہوئے ہیں, ہم نے مختلف علاقوں میں جلسے بھی کیے ہیں, مختلف ہمارے پارٹیز کی جو پارٹیز ہیں انہوں نے اس کو ہوسٹ بھی کیا ہے. ملتان میں جو ایونٹ ہوا وہ ملتان کا ایونٹ تو ہم شکر گزار ہیں حکومت کے, انہوں نے ہمارے لیے بنا کے دیا ہے, کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے کریٹ کیا وہاں پہ حالات انہوں نے بنا کے دیے. یہ چیز نہیں کون کدھر گیا کون کدھر نہیں گیا. ہم بھی کافی دفعہ چیئرمین بلاول صاحب جاتی عمرہ گئے ہیں, مریم صاحبہ بھی آئی ہیں. دیکھیں ہم نے پہلے کہا تھا کہ جو بھی پی ڈی ایم کا متفقہ فیصلہ ہوگا ہم اس کو مانیں گے.
ہم نے یہ فیصلہ کیا ہم نے ضمنی الیکشن لڑنے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ضمنی الیکشن میں میجورٹی سیٹوں پہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹس جیتے. پھر ہم نے کہا کہ ہم سینٹ کا الیکشن انشاءاللہ ہمیں لڑنا چاہیے. جمہوری پروسیس ہے, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پی ڈی ایم جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن بھی جیتے گی, چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی جیتے گی. اس کے بعد جو بھی پی ڈی ایم متفقہ فیصلہ کرے گی, جیسے لانگ مارچ ہے 26 تاریخ ہم نے اعلان کیا ہوا ہے, ہم وہ لانگ مارچ بھی کریں گے. استعفوں کی بات آئے گی تو پی ڈی ایم کے متفقہ فیصلہ ہم وہ بھی دیں گے. جیل بھرو تحریک کیا گی جو بھی آئے گی, پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ہر فیصلے کے ساتھ متفقہ فیصلے کے ساتھ قائم دائم رہے گی. بہت شکریہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فارمر ڈیپٹی اسپیکر فیصل کریم کنڈی صاحب شو میں شامل ہونے کا. وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دورہ. سینٹ کے انتخابات پر گفتگو جاری ہے. جناب شرازی صاحب, آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی صاحب کی بات تو سنی کہ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب ہائپوتھیٹکلی کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ عدم اعتماد ہے یا عدم اعتماد کے برابر ہے حکومت وقت کے لیے. کس طرح دیکھتے ہیں جناب؟ کیونکہ ایسا لگتا نہیں ہے اگر صرف نمبرز کو دیکھیں. یس, یہ دس از اے شو آف نو کانفیڈنس ان دا گورنمنٹ, لیکن کیا اس سے کوئی زمینی حقیقت بدلے گی؟ شاید نہیں. قانونی اور آئینی اعتبار سے تو زمینی حقائق تبدیل نہیں ہوگی. عمران خان صاحب پرائم منسٹر رہیں گے یہاں تک کہ ان کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں آ جاتی. تو میرا خیال میں لیکن مورل گراؤنڈز کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو یقینی طور پہ حکمران جماعت, جس کو ظاہری طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایوان میں اکثریت حاصل ہے, اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ اس ایوان کے پرائم منسٹر ہیں, قائد ایوان ہیں, تو وہ جو اکثریت ہے وہ ہمیں لگے گا کہ پھر وہ اب برقرار نہیں رہی. اگر ان کے پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ یا ان کے اتحادی بجائے حکومتی امیدوار کو ووٹ دینے کے وہ اپوزیشن کے امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقی بنیادوں پہ خان صاحب کے لیے ایک بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی. اور یقینی طور پہ اپوزیشن اسی بنیاد پہ ان کو تنقید کا نشانہ بنائے گی. اور وہ خان صاحب کے جو موریلٹی کے اوپر بڑا یقین رکھتے ہیں, ان کے خیال میں وہ ویسٹرن ڈیموکریسی کے دل دادہ ہیں, جہاں پہ اخلاقیات بھی اتنی اہم ہے جتنے کے قوانین. تو پھر ظاہری سی بات ہے انہیں کہا جائے گا کہ اب موقع آ گیا, وہ وقت آ گیا کہ ان کو اخلاقی بنیادوں پہ اس عہدے سے علیحدہ ہو جانا چاہیے. ویسے جناب شرازی صاحب, آپ نے ذکر تو کیا کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اسی طرح جو مغربی پارلیمانی روایتیں ہیں وہ یہاں لائی جائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ادھر بھی پرائم منسٹرز کویسچنز کی بات کی گئی تھی. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے جو بالکل پہلے کچھ دنوں میں ہی انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم کریں گے اور حزب اختلاف مجھ سے سوال کر سکے گی. لیکن جتنے بھی اب سیشنز ہوئے ہیں اس میں میرے خیال سے ان کی جو اٹینڈنس ریٹ ہے وہ سنگل ڈیجٹس میں یا شاید 10% ہے, 11% ہے. اس دن وہ سارا ان کا پرسنٹیج بھی آ گیا تھا. تو کیا جو اس طرح کے پارلیمانی ٹریڈیشنز ہیں آپ کے قریب زیادہ مستحکم ہو رہے ہیں, یا پی ٹی آئی وہ جماعت جو کہ ہمیشہ سے کہا کرتی تھی کہ پارلیمان میں کوئی ہمیں حل نظر نہیں آتے, وہی سلسلے کو آگے بڑھا رہی ہے؟ نہیں, مجھے تو ہرگز ایسے کوئی ایونٹس دیکھنے کو نہیں ملے یا ان کی کوئی اس طرح کی سرگرمیاں دیکھنے کو نہیں ملی جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ اس طرح کے جو اقدار ہیں سیاسی یا پارلیمانی ان کو فروغ دیا جا رہا ہے, اور پی ٹی آئی ان کے اندر بڑا ایک طرح سے کلیدی رول ادا کر رہی ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے جب اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ ایوان کے اندر بھی اپنے موجودگی کو یقینی بنائیں گے اور ساتھ میں وہ خود بطور پرائم منسٹر اپوزیشن کے سوالوں کا جواب دیں گے. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا, بلکہ اس سے آگے بڑھ کے اگر ہم بات کریں تو اب کئی ایسے مواقع آئے کہ جس کے اوپر انہیں چاہیے تھا کہ وہ ایوان کے اندر موجود جو جماعتیں ہیں ان کے قائدین کم از کم ان کے ساتھ ان کو انگیج کرتے, لیکن وہ گلگت بلتستان کے حوالے سے کوئی اہم قومی معاملہ ہو جس کے اوپر ڈسکشن کرنی تھی تو وہ کہا جاتا ہے کہ دوسرے کمرے میں موجود تھے اور اس ملک کے آرمی چیف نے دیگر پولیٹیکل لیڈرشپ کو انگیج کیا. یا اسی طرح کے کچھ اور مواقع کشمیر کو لے کے اگر کوئی گفتگو ہوئی, جس 5 اگست کا جو بھارتی اقدام تھا اس کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ وہ سیاسی قائدین کو انگیج کرتے, ان سے بات کرتے, لیکن ہمیں یہ بھی نہیں دیکھا. وہ پارلیمان میں ضرور آئے, تقریر ضرور کی, لیکن کوئی انگیجمنٹ دیکھنے کو نہیں ملی. تو ان کے کال و فعل میں ہمیں بہرحال تضاد تو نظر آ رہا ہے. اور بڑا ضروری ہے کہ جب آپ کسی بھی اس طرح ایوان کے قائد ہوتے ہیں
تو پھر اس ایوان کے اندر موجود تمام جماعتیں بنیادی طور پہ ان کی اونرشپ لینا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور پارلیمانی ڈیموکریسی کے اندر ہم بار بار بات کرتے ہیں اسد کہ اپوزیشن بھی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی کہ حکومتی جماعت. تو اگر ان کی آپ سپورٹ اور ان کے مائنڈ کو بھی آپ اگر ایک طرح سے انگیج کر کے اور ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ چیزوں کو ڈیسائیڈ نہیں کریں گے تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اور تحریک انصاف کے جو اپنے ابتدائی 2.5 سالوں کے اندر کو بہتر پرفارم نہیں کر سکتی پبلک اینڈ کے اوپر اور کوئی زیادہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے بجائے مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ ان کو اپنے سیاسی رویے میں ایک تبدیلی لانی چاہیے اور ایوان کے اندر موجود جماعتوں کو اگر انگیج کیا جائے تو بڑے بہتر انداز میں چیزوں کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک تو ہمیں پی ٹی آئی کے رویے میں نہ تو کوئی ایسی تبدیلی نظر آئی اور نہ ہی اس جمہوریت کا جس کا خواب انہوں نے دیکھا ہے خان صاحب نے, یا اس ملک کے اندر جس طرح کی جمہوریت وہ چاہتے ہیں کہ جو عوام کے مفادات کا خیال بھی رکھتی ہے اور بہترین سیاسی اقدار کو فروغ بھی دیتی ہے, اس کو پروان چڑھانے کے لیے جو پی ٹی آئی کا رول ہے وہ کم از کم ہمیں تو ہرگز نظر نہیں آ رہا. اور بڑی افسوس کی بات ہے بہرحال. ویسے جناب اس کا جو دوسرا زاویہ ہے وہ ہے جو حکومت وقت نے کوشش کی کہ عدالت عظمیٰ سے اس بات کی وضاحت کر دی جائے کہ کیا آئین میں ترمیم لانی چاہیے یا صدارتی آرڈیننس کے ذریعے آپ خفیہ بیلٹ کے سلسلے کو ختم کر سکتے ہیں, یا پھر آخر میں انہوں نے خود ہی اپنی طرف سے آئین میں ایک ترمیم کی جو بل ہے اس کو پھر ٹیبل کر دیا تھا پارلیمان میں, جس کو زیادہ سپورٹ نہیں ملی. اب شرازی صاحب جو فیصلہ ہے عدالت عظمیٰ میں اس کو تو محفوظ کر لیا گیا ہے اور منڈے کو اس کا اعلان بھی کر دیا جائے گا, لیکن گوئنگ فارورڈ شرازی صاحب چاہے جس طرح کا بھی فیصلہ ہو وہ خفیہ ووٹ کے حق میں ہو یا وہ کوئی اور طرح کی انٹرپریٹیشن کرے, کسی اور طرح کی انٹرپریٹیشن ہو, جو بنیادی مسائل ہیں سر کہ اس کو ہم کہتے تو ایوان بالا ہیں, اس شو پہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں, منی بل پہ ووٹ ہو نہیں سکتا, پارٹی قائد کے آپ ماتحت ہوتے ہیں, براہ راست آپ کے انتخابات ہوتے نہیں ہیں, آپ کا اپنا مینڈیٹ اس طرح سے نمایاں نہیں ہوتا. تو اور پھر سر اگر آپ نے اسی طرح کرپشن ختم کرنی ہے, نشستوں پر خرید و فروخت کا جو سلسلہ ہے اس کو ختم کرنا ہے, تو آرٹیکل 63A میں آپ پھر بھی اس آدمی کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے اگر یہ چیز ثابت بھی ہو جائے زیادہ سے زیادہ. اٹ ڈز ناٹ فال انڈر آرٹیکل 63A, جس کا مطلب ہے آپ کو اس میں بھی ترمیم لانی ہوگی. تو یہ جو تمام اصلاحات ہیں شرازی صاحب, کیا ان کے بارے میں بھی نہیں سوچنا چاہیے, یا اگر آپ کو خدشہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی اکثریت کے مطابق اس طرح کی نشستیں نہیں ملیں گی تو تب ہی پھر آپ اس طرح کے اتنے بڑے بگ ٹکٹ قسم کے کانسٹیٹیوشنل ریفارمز پر آتے ہیں؟ میرا خیال میں یہی بنیادی طور پہ ایک جو ہے نا وہ پارٹی سینٹرڈ اپروچ کے ساتھ ابھی تک تو ہمیں لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی چل رہی ہے جی. اور اس کے اندر ایک طرح سے کہیں کہ مجموعی اور اجتماعی فائدے کی بات نہیں کی جا رہی جس کے اندر تمام بینیفیشریز بھی ہوں, رادر جو نظام کے اندر خرابیاں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. تو یہی وجہ ہے کہ جب الیکشن قریب آئے ہیں تو اس حوالے سے تحریک انصاف کے رویے کے اندر ایک ہمیں جارحانہ پن نظر آیا ہے, جس میں پارلیمان کے اندر بل بھی آ گیا, جس میں صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ تک جا پہنچا, اس کے ساتھ ساتھ آرڈیننس بھی جاری کر دیا گیا. تو اس سے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ اس الیکشن کو اپنی فیور میں میک شور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سسٹم کے اندر موجود خرابیوں کو دور کرنا آپ کا مطمع نظر نہیں ہے. ورنہ پچھلے الیکشن میں جب آپ خود اس کرپشن کی بنیاد پہ اپنے 20 MPs کو پارٹی سے نکال چکے تھے تو پھر تقاضا یہ کرتا ہے یہ اقدام کہ اس کے بعد آپ کو 2018 کا الیکشن جیتنے کے بعد جہاں دیگر معاملات کو اپنے جو منشور کے ابتدائی نکات میں رکھا تھا وہاں پہ اس نقطے کو بھی ابتدائی نکات میں رکھا جاتا اور پارلیمان کی تمام جماعتوں کو انگیج کیا جاتا اور انہیں اس بات پہ کنونس کیا جاتا. اگرچہ وہ جو میثاق جمہوریت اس کے نتیجے میں وہ خود بھی اس بات پہ متفق ہیں, وہ جماعتیں جو 2 بڑی جماعتیں ہیں, کہ ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے سارا موو چلا, اور جب آپ اپنے فائدے کے لیے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر باقی جماعتیں جو اس بات کو ویسے تو درست مانتی ہیں لیکن کیونکہ آپ کا رویہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں اجتماعی سوچ کو سامنے رکھا جائے, تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جماعتیں جو چاہ رہی تھی کہ ایسا ہو وہ بھی پیچھے ہٹ گئی. بالکل ٹھیک, اسی پر وقفہ لیں گے.
ویلکم بیک ٹو دو رائے. کرونا وائرس کی وبا کی روشنی میں بہت سنجیدہ سوالات اٹھائے گئے پاکستان کے میڈیکل انفراسٹرکچر کے حوالے سے اور ملک بھر میں صحت کے شعبے کے حوالے سے. اور 18ویں ترمیم کے بعد یہ ایک سلسلہ اور ایک رجحان دیکھنے کو ملا کہ اگر وفاق ایک قدم لے رہی ہے تو صوبائی سطح پر، کیونکہ خود مختاری ہے، آزادی ہے، پروونشل سیٹ اپس ایک مختلف فیصلہ لے رہے ہیں. اور لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا تھا کہ سندھ گورنمنٹ اگر ایک طرف ہے تو وفاق ایک اور طرف ہے. لیکن اب جو تنقید کی جا رہی ہے وفاق کی جانب سے وہ سندھ کے سیاسی ترجیحات اور اس کے میڈیکل ترجیحات پر ہے. ایک بہت تشویشناک ٹرینڈ جو کہ دیکھنے کو مل رہا ہے ریبڈ کتوں کا، ریبڈ اسی طرح کے جانوروں کا جو کہ جب کسی بچے کو بائٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس بچے کی جان بھی چلی جاتی ہے کیونکہ اس کو میڈیکل فیسلٹیز کی رسائی نہیں ہوتی. اب اس پر بات کریں گے جناب شرازی صاحب سے. شرازی صاحب، دس ٹرینڈ ہیز بین آن گوئنگ فار اے وائل. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال بھی، اور وہ ایک بہت ڈسٹربنگ ویڈیو بھی سرکولیٹ ہوئی تھی جس میں آپ کو نظر آ رہا تھا کہ دا چائلڈ واز ان دا تھروز آف بائٹ فرام اے ریبڈ ڈاگ، لیکن کوئی اس کے پاس نہیں آیا، کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. اور جو آپ کا میڈیکل، جو آپ کے پرائیورٹیز ہیں سندھ میں، وہ آپ کے سامنے ہیں. سندھ گورنمنٹ اس کی بھرپور دفاع کرتی ہے کہ جی ہم نے بہت کوششیں کی ہیں، ہم نے ان کی ریبڈ ڈاگز کی پاپولیشن کو کنٹرول بھی کیا ہے اور ہم نے لوگوں کو میڈیکل فیسلٹیز بھی فراہم کی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے ہی جڑا ہوا HIV کا بھی مسئلہ تھا سندھ میں، اور تب بھی پیپلز پارٹی کی سب سے سینئر قیادت نے کہا تھا کہ جی ہم سب کو ٹریٹ کر رہے ہیں ہم، اور یہ ہمارا اپنا ایک بہت بڑا قدم ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس شراز صاحب؟ دیکھیں اسد، جب کسی ملک یا کسی صوبے کی قیادت 365 دنوں میں سے 360 دن پروونشل کیپٹل میں گزارے اور وہ اپنے صوبے کے دیگر عوام کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو تو پھر یہی صورتحال پیدا ہوتی ہے نا. اور جو آپ کے سامنے ہے، اور میرے خیال میں جو سندھ کے اندر حکمران جماعت کی ترجیحات ہے اس میں پبلک ویلفیئر تو شاید کہیں بہت نیچے ہے، اور پولیٹیکل مینجمنٹ اور باقی معاملات کو شاید انہوں نے بہت اولویت دی ہوئی. اور یہی وجہ ہے جس طرح کہ آپ نے چیزیں گنوائیں، وہ آوارہ کتوں کا معاملہ ہو اور اس کے اگینسٹ لوگوں کو ویکسین کی دستیابی ہو، یا پھر تھر کے اندر غذائی قلت سے مرنے والے بچے ہوں، یا پھر اسی طرح جو ایڈز کا معاملہ ہے کہ وہ ایک وہاں پہ جو سرنجز کے ذریعے اور باقی چیزوں کے ذریعے یہ چیزیں پھیلی وہاں پہ اور ان کو نہیں دیکھا گیا. تو میرے خیال میں جب آپ کی ترجیحات میں چیزیں نہیں آئیں گی تو یہی ہوگا جو سندھ میں ہو رہا ہے. اور اس پہ بھی مصر یہ کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے بڑی کوششیں کی ہیں، اور جو اعداد و شمار بنیادی طور پہ میڈیا کے اندر پیش کیے جا رہے ہیں یا جو مخالف جماعتیں ہیں وہ اس معاملے کو ہائی لائٹ کر رہی ہیں، وہ بنیادی طور پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایسا کر رہی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے. سندھ میں بسنے والے لوگ زمینی حقائق کو جانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب تو کہا جاتا تھا پہلے کہ شاید کراچی کے جو مرکوز ہے، لیکن آپ کراچی کی صورتحال بھی جا کے دیکھیں تو اندرون سندھ سے زیادہ آوارہ کتے آپ کو کراچی میں نظر آئیں گے اسد جی. تو اس صوبائی دارالحکومت جہاں پہ حکمران بیٹھے ہیں وہاں کی بھی حالت بری ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے عرصے میں جو وہاں پہ بارشیں ہوئی تھیں اور اس کے بعد کی صورتحال کراچی کی بنی تھی، وہ بھی پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا نے دیکھی. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوامی مسائل کو حل کرنا ترجیحات میں شامل نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. لیکن اس سے بڑھ کے افسوسناک بات یہ ہے کہ جب یہ معاملہ وہاں کی صوبائی اسمبلی میں اٹھایا جاتا ہے تو اس معاملے کو بھی شاید کسی اور نظر سے دیکھا جاتا ہے، بجائے یہ ہے کہ اس حوالے سے تنقید کو تعمیری انداز میں سنا جائے اور ان ایشوز کو ایڈریس کیا جائے. الٹا تنقید کرنے والوں کو آڑے ہاتھوں لیا جاتا ہے. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. نہیں تو شرائز صاحب اس کا حل کیا ہے سر؟ ایک پرائیورٹیز کو اوور ہال کرنا چاہیے، سندھ اسمبلی میں بس مباحثے تک بات کو محدود رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ ایشو اب بہت دیر سے چلتا آ رہا ہے سر. اور جو آپ نے ذکر کیا، بہت اچھا ذکر کیا، تھرپارکر میں جو سٹارویشن تھی، ایک طرح کی غذائی قلت تھی قائم علی شاہ صاحب کے دور میں، کتنی بار بات کی گئی کہ قائم علی شاہ صاحب ہی مستعفی ہو جائیں، لیکن اس میں بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا. اور ایک بات پھر جب قحط ہوتی ہے
تو پیپلز پارٹی پھر سے کہتی ہے کہ جی یہ تمام سارے جو ہیں یہ اسٹرکچرل مسائل ہیں، اور اسٹرکچرل مسائل اگر ہیں سر تو آپ تو 70 کی دہائی سے اقتدار میں ہیں، ابھی آپ کو کچھ 12 سال ہو گئے، تو اب اس پر سر مزید اب آگے بڑھے نا؟ کیوں نہیں، میرے خیال میں آگے بڑھنے کے علاوہ تو آپشن نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مرکز کے اندر بھی جو جماعت، بلکہ وہ مرکز میں نہیں، وہ تو تین صوبوں میں ان کی حکومت بھی ہے، بلوچستان میں بھی بطور اتحادی بیٹھے، اور 2 بڑے صوبوں میں تو خیبر پختونخوا، پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ تو خان صاحب بھی صرف تنقید کی حد تک نہ رہیں، ہمیں لگا تھا کہ کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے اوائل دنوں میں خان صاحب بڑے سنجیدہ تھے، اور لگ رہا تھا کہ وہاں پہ کیونکہ 14-15 ایم این ایز گویا کہ کراچی کا ایک بہت بڑا مینڈیٹ بھی پی ٹی آئی کی جھولی میں پڑا ہے، تو اس کے بعد شہر کی اونرشپ لی جائے گی اور مسائل کو مستقل بنیادوں پہ حل کیا جائے گا۔ لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہاں بیٹھی جماعت بھی تنقید کی حد تک تو، اور پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کو ایکسپوز کرنے کی حد تک تو ضرور ایک کوشش کر رہی ہے، لیکن ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے کوئی سنجیدہ کوشش اس پر شرازی صاحب ویری کوئکلی سر، جو پیپلز پارٹی نے کہا ہے، بلکہ ہمارے سامنے وہ رپورٹ بھی ہے، صوبائی حکومت نے جو کہا ہے کہ ہم نے 1 ارب روپے کا پروگرام فائنلائز کیا ہے جو کہ فوکس کرتا ہے آوارے کتوں پہ کی ویکسینیشن پر، ان کی پاپولیشن کنٹرول پر، اور یہ ابھی ہی ہوا ہے سر، وزیر اعلیٰ صاحب کے سامنے یہ ایشو تبھی رکھا گیا ہے جب 25 لوگوں کی اسی ایشو سے جانے گئی ہیں، اور یہ نان اے ڈی پی، نان اینیول ڈیولپمنٹ پروگرام اسکیم کے تحت آئے گا۔ کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ خدا کرے کہ ایسا ہو، اور وہ چیف منسٹر کے جو بالکل کورونا کو لے کے لاک ڈاؤن کے سب سے بڑے حامی تھے، اور ان کو لگتا ہے کہ انسانی جانوں کو بچانے کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا، اور پیپلز پارٹی کی قیادت خان صاحب کو تنقید کا بھی نشانہ بنا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے، لیکن اعلانات نہیں، یہ مسئلہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے، اب اس کے اوپر عملی اقدامات کا وقت ہے، ٹھیک ہے، وہ کرنے چاہیے۔ وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد ڈسکشن جاری رہے گی، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ بات کریں گے کچھ بین الاقوامی امور پر۔ سعودی صحافی جمال خشوگی جو کہ واشنگٹن پوسٹ میں اپنی حکومت کی تنقید میں کچھ کالمز لکھا کرتے تھے، 2018 میں ان کی اسیسینیشن کے بعد امریکی انٹیلیجنس نے اب ایک رپورٹ پبلش کی ہے جو کہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس کو قصوروار ٹھہراتی ہے۔ اب یاد رہے کہ یہ ایک کمپریہنسو ترکی میں ہونے والی تفتیش اور تحقیق کے بعد کافی حد تک ثابت ہو گیا تھا کہ سعودی انٹیلیجنس افسران نے جمال خشوگی کو ابڈکٹ کر کے ان کا مرڈر کیا تھا، لیکن یہ بات ایک طرح سے یہ سوال بار بار اٹھتا تھا کہ کیا سعودی قیادت ایٹ دا ہائیسٹ لیولز ملوث تھی کہ نہیں تھی۔ شرازی صاحب، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ حالانکہ اس کو ایک کیویٹ سے شروع کرنا چاہوں گا کہ جو بات کی جا رہی ہے امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ کی، بلنکن صاحب کی، کہ ہم اب سینکشن کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ بھی وہی ملک ہے جس نے جارج ڈبلیو بش کے دور میں افغانستان میں الجزیرہ کے دفتر پر بومنگ آتھرائز کی تھی۔ تو آزادی صحافت کی بات نہ کریں، لیکن خیر سعودی عرب پر آتے ہیں۔ جی شرازی صاحب۔ ہاں، یہ دیکھا گیا ہے اسد کے امریکہ کے اندر اقتدار میں جو تبدیلی آئی ہے، جو بائیڈن صاحب آئے ہیں اور ٹرمپ صاحب چلے گئے ہیں، ٹرمپ صاحب کے دور میں تو ہمیں بڑی قربتیں دیکھنے کو ملی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ مشرق وسطیٰ کا جب دورہ کیا ٹرمپ صاحب نے تو سب سے پہلے وہ سعودی عرب میں آئے، اور اس کے بعد کہیں پھر وہ اسرائیل میں گئے، تو یقینی طور پر اس وقت لگ رہا تھا کہ شاید دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات کی جو نوعیت ہے وہ نیکسٹ لیول پہ چلی گئی ہے، اور اس ریجن کے اندر بڑی اہمیت امریکہ کی جانب سے دی جا رہی ہے سعودی عرب کو۔ لیکن جو بائیڈن اقتدار میں آئے ہیں تو اس کے بعد سے ایک بڑا بدلاؤ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب اس بدلاؤ کے پیچھے کیا جو بائیڈن صاحب کی ایک سوچ ہے مشرق وسطیٰ کے متعلق، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو سعودی عرب کا رول ہے، ان کو لگتا ہے کہ وہ یا تو اس انداز میں وہ رول پلے نہیں کر رہا سعودی عرب، یا پھر ان کے کردار کی اس ریجن کے اندر کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاملات کو درست کیا جائے اور سعودی عرب کو کہیں اس طرح کی پرائیورٹی نہ دی جائے جو اس سے پہلے مل رہی تھی۔ تو اب یہ تو آنے والے جب کوئی ایونٹس ہوں گے وہ ظاہر کریں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک اور بات کہ جو ٹرمپ صاحب کے دور میں ہوئی تھی، مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو بھی پروان چڑھایا، اور یہ امید بھی ظاہر کی جا رہی تھی کہ شاید
خادم حرمین شریفین گویا کہ سعودی عرب کی جانب سے بھی کچھ ایسا اعلان دیکھنے کو ملے گا، اور یقینی طور پہ اس اعلان کی ایک بڑی اہمیت ہے اگر سعودی عرب کی جانب سے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات سفارتی قائم کر لیے جاتے ہیں اور اسرائیل کی حیثیت کو تسلیم کر لیا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بھی ایک عنصر ہو سکتا ہے، کیونکہ اب تک تو ایک ریزسٹنس مل رہی ہے سعودی عرب کی جانب سے کہ اس طرح کے مطالبے کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، تو اب جمال خشوگی کے قتل کے اندر ولی عہد کو براہ راست ذمہ دار قرار دینا امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کے اندر اس کے معنی تو ہیں، بٹ اس خبر کو یا اس رپورٹ کو کس طرح امریکہ استعمال کرے گا میں نہیں سمجھتا کہ آزادی صحافت کو میک شور کرنا اس میں مقصود ہے، بنیادی طور پہ اس ریجن کے اندر کچھ مقاصد حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے سعودی عرب کی قیادت کو سے کیا وہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اس میرے خیال میں آنے والے وقتوں میں واقعات ہمیں بتا دیں گے۔ اچھا شرازی صاحب، اس میں شارٹ ٹرم میں جو انہوں نے دو اہم اقدامات لیے ہیں، پہلے تو خشوگی کے قتل میں ملوث جو کچھ سعودی انٹیلیجنس افسران شامل تھے اس انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق، بلکہ اس سے پہلے بھی ان کے سر ویزاز کو انہوں نے ختم کر دیا ہے، بین کر دیا ہے، اور ان کے اثاثوں کو بھی جو آپ کو بین الاقوامی اثاثے ملیں گے ان کے وہ بھی انہوں نے فریز کر دیے ہیں، اور جو دوسرا قدم لیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نظر ثانی کر رہے ہیں تمام اپنے آرمز پالیسی کی، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ آرم سیلز یا جب آپ ہتھیار بیچتے ہیں سعودی عرب کو وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں استعمال کیے جاتے ہیں یا شاید یمن میں استعمال کیے جائیں گے تو اس تمام پالیسی کا ریویو بھی جاری ہے۔ تو ان اقدامات کو دیکھتے ہوئے شرازی صاحب کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی کچھ ریجنل گولز کو اکامپلش کرنے کے لیے لگتا ہے یقینی طور پہ یہ ایک دباؤ کی کیفیت بنائی جا رہی ہے سعودی قیادت کو لے کے، اور یقینی طور پہ ریجن کے اندر جو ایک نئے گولز سیٹ کیے جا رہے ہیں یا وہ گولز کے جو ماضی میں سیٹ کیے گئے تھے بٹ وہ واشنگٹن کی منشا کے مطابق اچیو نہیں ہو پائے، تو انہی کو لے کے ایک دباؤ کی کیفیت بنائی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سعودی عرب کی قیادت اس دباؤ کو لے کے کو برداشت کرنے کی اہلیت رکھتی ہے یا پھر ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہے۔ میں نے یہی کہا کہ اس سے آنے والے وقت میں اندازہ ہو جائے گا کہ سعودی قیادت کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ لارجر پکچر میں یہ ایک دباؤ کی کیفیت بنائی جا رہی ہے، اور وہ ایک بڑے ایک مربوط حکمت عملی کے تحت واشنگٹن کی جانب سے اس طرح کے سگنلز آ رہے ہیں مسلسل۔ بالکل ٹھیک سر، اور اگر اپنی بھی بات کریں جیسے شرازی صاحب نے، اگر خطے میں اتنی اہم تبدیلیاں آ رہی ہیں تو ریاست پاکستان کو بھی بین الاقوامی سطح پر اپنا لاہ عمل ریکنسیڈر کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں جو ہمارے بہت بڑے کچھ سیکیورٹی اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اس طرح قدم نہیں۔ اگر ایک جانب آپ نے ملیشیا، ایران اور ترکی کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو دوسری جانب تمام خلیجی ممالک بھی ان کے ساتھ تعلقات بھی آپ کے برقرار رہنے چاہیے، لیکن اس کے لیے شاید ایک مختلف پروگرام کرنا ہو کچھ فورن پالیسی اینالسٹ کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مجھے اور شرازی صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے اور اجازت دیں اگلے ہفتے تک۔ خدا حافظ۔